अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 17 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए उनके मंशूर मिशन मुलाकात, मिशन रिहाई का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों के लिए ऑल इज नॉट वेल। जो हालात बन गए हैं, जो मामला डेवलप हो गए हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोगों और फिर पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे सूबे की सरकार में बैठे लोगों को यह लगता है कि उनके लिए सब ठीक है, तो वो जरा जाकर चेकअप करा लें, क्योंकि हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो हमारे एक सीनियर सहाफी दोस्त है मोहम्मद मालिक साहब, वो और अलहाज जनाब लौंडा लबाड़ा साहब, उनकी गुफ्तगू जरा मुलाजा फरमा लीजिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला किस नहज तक पहुंच गया। अब इन दिनों के अंदर अगर गरीदा फारूकी साहिबा इस हुकूमत की पॉलिसियों और इनके कंडक्ट को क्वेश्चन कर रही हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि मामला कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल मामला है। उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। फिर ऑल इज नॉट वेल फॉर द केपी गवर्नमेंट एज वेल। जनाब सोहेल खान आफरीदी साहब समेत चंद मजीद लोगों को इश्तिहारी करार दे दिया गया। उसका क्या नतीजा निकलेगा, कल क्या हो सकता है, उसकी डिटेल्स। और फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुज़िश्ता शब जो कुछ अडियाला के सामने हुआ है उसका नोटिस ले लिया है और इसको गैर इंसानी करार दे दिया है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जनाब, इस वक्त जो ठंड का माहौल चल रहा है उसमें चादर लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पश्तून बरादरी के दोस्त अहबाब की जबानी चमन में बैठे हैं, यानी कि बागीचे में बैठे हैं, यानी कि लॉन के अंदर बैठे हैं, तो ठंड और भी ज्यादा लगती है। तो अब यहां पर हम बॉन फायर तो करने से रहे, कभी वो भी करके दिखा देंगे। लेकिन अगर आप मुल्क की जो हालात है इसके ऊपर तबाह आजमाई करना चाहते हैं तो एक तो जबान संभाल के, जबान दराजी नहीं करनी है आपने, समझ रहे हैं आप बात को। एहतजाज भी करना है तो हाथ नीचे रहना चाहिए, सिर्फ जबान से बस, इसके अलावा नहीं कुछ करना। कुछ किया प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। आजकल तो वैसे कानून बहुत सख्त हुआ पड़ा है, ठीक है, अकड़ा हुआ है कानून, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो टॉप स्टोरी ऑफ द डे, हमारे दोस्त जो है लौंडा लबाड़ा भाई के मुंह से मोहम्मद मालिक साहब की स्टोरी मैंने थोड़ी देर पहले सुनी, फिर मैं मालिक साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर जाकर उनके क्लिप्स में इसको कंफर्म भी किया। मोहम्मद मालिक साहब एक इंतहाई अहम मीटिंग का अहवाल बताते हुए कुछ यूं गोया होते हैं, कुछ यूं लबकुशाई करते हैं कि एक मीटिंग के अंदर बहुत बड़ी शख्सियत के साथ कुछ लोगों का जब टकराव हुआ या मुलाकात हुई तो उसमें कहा गया कि पाकिस्तान फर्स्ट से ज्यादा सिक्योरिटी फर्स्ट अहम है, यानी हम इसको पहले सिक्योरिटी स्टेट बनाएंगे, कुछ इस तरह का वो इसका मतलब बयान कर रहे थे। यह भी कहा गया कि इदारों ने तो डिलीवर कर दिया, सियासतदान की डिलीवरी का वक्त हो चुका है। यानी सियासतदान कब डिलीवर करेंगे, 70 साल से डिलीवर ही नहीं हो रहा। जो काम 9 महीने में होना चाहिए थे वो 70 साल से नहीं होकर दे रहा सियासतदानों का, तो अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद यह कहा गया कि एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, की चीफ एग्जीक्यूटिव, तो आप सोच लें कि वो किसकी तरफ इशारा है। उनके इवेंट्स पर बहुत ज्यादा मुबैना तौर के ऊपर शाह खर्चियां होती हैं, पैसा बहुत बहाया जाता है, सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए बड़ा काम किया जाता है, तो वो बहुत खली हैं। और उसके आगे एंडोर्समेंट मिली, जब ये क्वेश्चन उठाया गया कि ये क्या हो रहा है, तो आगे से एंडोर्समेंट आई। फिर यह भी कहा जा रहा है कि हार्ड स्टेट इतनी हार्ड हो जाएगी कि लग पते जाएंगे। ये मोहम्मद मालिक साहब के जरिए, मंसूर अली खान के जरिए चीजें पहुंची हैं। अब इस सिचुएशन को एंडोर्स किया है हमारी एक अदद और मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी दोस्त मोहतरमा गरीदा फारूकी साहबा ने, फरमाती हैं हुकूमत की सूरत हाल यह है, हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट, और ज़ाहिर है हुकूमत कौन कर रहा है, नून लीग कर रही है, पीपल्स पार्टी। हुकूमत की सूरत हाल यह है कि पीटीआई गद्दार है, कर्जे बढ़ गए लेकिन पीटीआई गद्दार है,
اپوزیشن کی صورتحال یہ ہے کہ معیشت کمزور ہو رہی ہے مگر ان کی ترجیح قیدی نمبر 804 ہے. جتنا قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، ایک عام پاکستانی کو اتنے اربوں قرضے میں اضافے کے زیرو بھی نہیں آتے ہوں گے، لیکن حکومت کی ترجیحات میں معیشت شامل نہیں. جتنی بھی حکومتی پریس کانفرنس ہو رہی ہیں اس میں بیانیہ پی ٹی آئی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اپوزیشن ہر وقت قیدی نمبر 804 کا رونا روتی ہے. آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے جب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو؟ اب سوچئے کہ اگر نوبت غریدہ فاروقی صاحب کی حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اوپر یکسانیت یعنی ایکوالٹی کے ساتھ یعنی یونیفارمٹی کے ساتھ تنقید کرنے تک آ گئی ہے تو پیچھے رہ کی گیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں. تو آج سے تقریباً کو 1 مہینہ پہلے جو بھائی نے ولاگ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ 3 مہینے میں سسٹم شفٹ مارتا ہوا نظر آئے گا اور 6 مہینے میں لپیٹا لپیٹی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ تو گورنمنٹ اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈیلیور کر رہی ہے، نہ ہی اپوزیشن تو ویسے ہی گندی تھی. تو گورنمنٹ اپوزیشن دونوں گندی ہو جائے گی اور آخر میں جو نظام ہے وہ ایک نیکسٹ تھریش ہولڈ کی طرف بڑھے گا، ایک نئی چیز ایوالو ہوگی. اب وہ صدارتی نظام ہو سکتا ہے، وہ خلافت ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میری اپریہنشن ہے، یہ میں اس کو بہت زیادہ ایلیویٹ کر کے تو نہیں بتا سکتا. جتنا میں سوچ پا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جمہوری نظام ہے اس کو اب اتنا گندا کر دیا جائے گا آنے والے چند دنوں کے اندر میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ یہ سب سے زیادہ کرپٹ ایلیٹ جو ہے سیاستدان ہے. انہوں نے جمہوریت کے اندر ڈیلیور کبھی نہیں کیا. یہ 2 نمبری کرتے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، پچھلے 3 سال میں بھی کرپشن کر رہے ہیں، بار بار ان کو موقع ملا کچھ نہیں کر سکے. تو اب آپشن کیا ہے؟ تو جو آپشنز بچیں گے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی. تو میں جو چیز آپ کے پاس صبح میں نے اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ شام والے بلاگ کے اندر میں آپ کو 2 عدد بڑی خبریں لا رہا ہوں. وہ 2 عدد بڑی خبریں ان میں سے ایک یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے. دوسری یہ ہے کہ اس لپیٹا لپیٹی کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو خدشہ ہے تو فیڈرل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کو اب سب سے پہلے جھٹکا ملنے لگا ہے کیونکہ پنجاب کے اندر اخراجات بڑھ گئے تھے، پنجاب کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات تھیں، پنجاب کو جو ہے زیادہ من پسند سمجھا جا رہا تھا. تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں لپیٹا لپیٹی یا تخت سے تختہ ہونے کا سین ہو سکتا ہے. بھیا میں لفظ سکتا ہے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ پروبیبلٹی ہے، جس طرف چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ پروبیبلٹی کو بڑے ڈیفرنٹ انداز سے گیج کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں دوسری ٹاپ سٹوری. اس سے پہلے کہ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی خبر شیئر کروں، سنیے گا. اسلام آباد پولیس نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل خان آفریدی سمیت خیبر پختونخوا کے 5 ایم پی ایز کو اشتہاری قرار دے دیا ہے، ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا. اور آج کل تو اشتہاری قرار دینا ایک نارمل پیٹرن ہے، پتہ نہیں کوئی جائے نہ جائے، ظاہر یہ تو ایک معاملہ پولیٹیکل ہے، لیکن صحافیوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا بھائی. جس ملک کے اندر صحافیوں کو، یعنی ایک بندہ جس نے سوال کیا لکھا؟ سوال تو بنتا ہے کہ گولی کیوں چلائی، فرض کیا یہ سوال لکھا، آگے کوسچن مارک ہے. اس جملہ لکھنے کے اوپر اگر اس کے اوپر مقدمہ ہو جائے تو بندہ کس سے بات کرے بھائی؟ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ صحافی کا کام ہی سوال کرنا ہے. اب اس کے اوپر اس کی انٹینٹ گیج کرنے کے لیے مقدمہ کرے، اس کی نیت کیا ہوگی؟ تو بھائی وہ تو ہم نے روزے محشر جا کے انٹینٹ دکھانی ہے، یہاں پر تو انٹینٹ آپ کسی کی کون کیا گیج کر سکتا ہے. بہرحال یہ اسی طرح کا سین چل رہا ہے. تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت خیبر پختونخوا کے 4 ایم پی ایز اور 1 ایم این اے اشتہاری قرار دے دیے گئے. مینا خان آفریدی، امجد علی خان، شفیع اللہ جان اور اقبال آفریدی کے بھی اشتہار شائع کر دیے گئے. 5 ملزمان کو سی ٹی ڈی اسلام آباد کے 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دیا گیا. ملزمان کو اشتہار کے ذریعے 30 روز کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. 30 دن تک پیش نہ ہوئے تو قانونی کارروائی کی جائے گی. یہ عدالتی اشتہار سامنے آیا جی. اٹ از ویری امپورٹنٹ. شاید یہی ایک ریزن ہے جس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے کل اڈیالہ کے باہر نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے. حالات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹس اے ٹریکی سلوپ فار سہیل خان آفریدی اینڈ ہز کیبنٹ. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ان کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے. گو کہ وہ کھڑے ہیں، ہی اسٹینڈنگ بائی عمران خان، لیکن چیلنجز ان کے لیے آنے والے دنوں میں مزید بھی بڑھیں گے. اب آگے آ جاتے ہیں ایک اور سٹوری دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ایمنسٹی انٹرنیشنل جی، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گزشتہ رات اڈیالہ جیل کے باہر واٹر کینن سے پرامن لوگوں پر پانی پھینکنے کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انسانی حقوق کی ایک انتہائی اہم نمائندہ تنظیم، اس نے گزشتہ شب جو خواتین اور بزرگوں کے اوپر
پانی پھینکنے کے مناظر سامنے آئے ہیں، اس کے بعد اسے ایک غیر انسانی عمل قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا کہا ہے. تو اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. لیکن ایمل ولی خان صاحب جیسے سینیٹرز جو ہیں وہ اس پانی گرانے کو کچھ اس طرح تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ گند پانی سے صاف نہیں ہوگا. یہ انتہائی گھٹیا قسم کی روش ہے، انتہائی گھٹیا قسم کا ٹویٹ بھی ہے. میں اسے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ قرون اولیٰ کے دور میں ہوتے تو پتہ نہیں کن کن شخصیات کے خلاف کھڑے ہوتے. افسوس کی بات یہ بھائی، مائیں کسی کی بھی ہوں، وہ چاہے مریم نواز شریف ہوں یا علیمہ خان، وہ چاہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی اہلیہ ہوں یا عمران خان صاحب کی اہلیہ ہوں یا کلثوم نواز شریف ہوں، مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہیں. ہو سکتا ہے کبھی جذباتیت میں کسی بچے سے کچھ غلط بھی ہو گیا ہو، لیکن ایک پوائنٹ پہ جب آپ کا احساس ڈیولپ ہو جائے تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا سمجھداری سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اچھا آگے آ جاتے ہیں جی. سوشل میڈیا پر مبینہ ریاست مخالف مواد شیئر کرنے کے معاملہ تھا جی، اس کے اوپر سہراب برکت کو آج عدالت میں پیش کیا گیا. 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ان کو آلریڈی پولیس کے حوالے کیا گیا تھا. تو جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ نے کیس پر سماعت کی اور ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، یعنی ان کو جیل روانہ کر دیا گیا. اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور آج کے دن کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے، یہ ان تمام بڑے ججز میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے وقت کی دھار کے یعنی ہوا کے اگینسٹ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، اور ادھر سے آ جائے تو جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس محسن اختر کیانی. یہ سارے وہ جسٹس صاحبہ ہیں جنہوں نے وقت کے اوپر بات کی، اور انہوں نے یہاں پر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف شکایت کر ڈالی ہے. وہ شکایت کتنی بڑی شکایت ہے آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، بہرحال انہوں نے کر ضرور دیا ہے. اچھا جی، عمران خان صاحب کی 3 بہنوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا. پیٹرول بم بنا کر ہماری طرف پھینکے گئے. بس سسٹم ہے جی، سسٹم کا میں اب اس کے اوپر مزید کیا بات کروں. 14 ورکرز جن کی کل گرفتاریاں کی گئی تھیں ان سب کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. آج کے دن کی ایک اور بڑی سٹوری یہ بھی ہے کہ 2025 کے اندر، یعنی ایئر اینڈر ہے، آپ خود سوچئے 2025 میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کے ملک سے نکلنے کا یہ سال رہا ہے جی. 85 لاکھ افراد مبینہ طور پر بیرون ملک چلے گئے ہیں، اور یہ ڈی جی ایف آئی اے نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا 85 لاکھ 8.5 ملین پیپل مائگریٹڈ ٹو ادر کنٹریز. اس کے اوپر بندہ مزید کیا کہہ سکتا ہے. کچھ وائرل بیانات شامل کرتے ہیں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بلکتی تو معذرت، زیادہ بلکتی انتہائی معذرت، اور زیادہ بلکتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. زلفی بخاری صاحب بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، ان کی بات کو سمجھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کئی دنوں سے بھارت کے بونڈائی بیچ جیسے ہولناک واقعے کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے طور پر یعنی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ یہ کوشش بری طرح ناکام ہو گئی. بالکل ویسے ہی جیسے ان کے طیارے گرے تھے. یہ نئی شدت پسندی کی طرف مائل بھارت یہ سمجھنے میں ناکام رہا کہ دہشت گردی کا کوئی ملک، رنگ، مذہب، نسل نہیں ہوتی. ایک آسٹریلوی کمیونٹی صدمے میں ہے، ایک پوری قوم برسوں کے لیے رز اٹھی ہے اور خاندان ہمیشہ کے لیے اجڑ گئے ہیں. ایسے لمحات میں دنیا کو دہشت گردی کی تمام اقسام کے خلاف متحد ہونا چاہیے، نہ کہ نفرت، تقسیم اور مزید تقسیم کو ہوا دینے کے لیے کسی المیہ کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اب بڑا زبردست انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اٹ از ناٹ اباؤٹ پاکستانی مسلمز، اٹ از ناٹ اباؤٹ مسلمز ایون. یہ تو ایک دہشت گردی ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے. اگر کوئی جیو اٹھ کے کہیں فائر کھول دیتا ہے یا کوئی کرسچن اٹھ کے کھول دیتا ہے تو وہ بھی اتنا کنڈیمیبل ہے جتنا باقی. تو آگے چلتے ہیں جی. مشرف زیدی صاحب کہتے ہیں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ادارے غلط معلومات پر عمران خان کے حوالے سے انحصار کر رہے ہیں. تو بھائی آپ درست معلومات دے دو نا. آپ کی درست معلومات تو میڈیا کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنی درست ہوتی ہیں. آپ کی درست معلومات کا حال یہ ہے کہ آپ کسی معزز ریسپیکٹیبل سٹیزن کے خلاف اشتہاری کیے ہیڈ لائنز چلا دیتے ہیں. یہ حال ہے آپ کے میڈیا کا. کیا درست معلومات ہوں گی؟ کون اس کے اوپر اعتماد کرے گا؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. حذیفہ رحمان صاحب کہتے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان کو کیموفلاج کر دیتی ہیں. 9 مئی کے اصل ماسٹر مائنڈ بھی بشرا بی بی ہیں. پہلے بھائی یہ طے کر لیں کہ کون ہے ماسٹر مائنڈ. مطلب کبھی میں سنتا ہوں کہ عمران خان ہے، کبھی میں سنتا ہوں بشرا بی بی ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار حذیفہ صاحب. آگے چلتے ہیں. مشرف زیدی پھر کہتے ہیں جب کوئی شخص سزا پاتا ہے تو اپنی آزادی کھو دیتا ہے. یہی قانون کی حکمرانی ہے. بھائی اگر قانون کی حکمرانی یہ ہے نا تو جو شخص سزا پا چکا تھا
اس کی آزادی کھوئی جا چکی تھی تو وہ لندن جا کر بیٹھا ہوا تھا آزاد. وہ کون سی حکمرانی تھی بھائی؟ اس کے اوپر کبھی بات کریں گے ڈیٹیل میں. ولاگ سے اتنا ہی. میکسیمم کامنٹس کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.